This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India, milkshake, नारियल पानी। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शफ़ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बग़ैर वक्त को ज़ाय किए आते हैं अपने मौजू पर। आज का जो हमारा मौजू है वो है छुपा दुश्मन। ये छुपा दुश्मन कौन है, जानते हैं डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा। जी, जाहिर सी बात है, छुपा दुश्मन जो है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन है। खुले दुश्मन को तो सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं जब उनको इंसान डराता है शैतान से, इब्लीस से। लेकिन जो छुपा दुश्मन है इसके बारे में बड़े बड़े लोग वो भी नहीं जानते कि ये छुपा दुश्मन कौन है। ये इंसान के अंदर है, जिसे इंसान का नफ्स कहा जाता है। ये वो दोस्त नुमा दुश्मन है जो इंसान को दोस्त बनकर दगा देता है, अजीज बनकर उसको खाई में डालता है, उसको गड्ढे में डालता है, उसके अंदर ख्वाहिशात को जन्म देता है, उसके अंदर उन तमाम अखलाक सय्यआ को पैदा करता है। जैसे इंसान के अंदर नफ़रत है, हसद है, बोझ है, दुश्मनी है, उज्ब है, नख़वत है, ख़ुद पसंदी है, ख़ुद परस्ती है। ये तमाम चीज़ें नफ्स की पैदा करता है। अब आप ये देखिए कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ख़ुद को बुरा कहेगा। है कोई इंसान ऐसा? नहीं। बुजुर्गान दीन हैं जो ख़ुद को कहते थे कि हम कुछ नहीं हैं, हम अल्लाह के जो है वो आम से आजिज़ बंदे हैं, गुनहगार बंदे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती थीं कि काश मैं एक तिनका होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते थे काश मैं पत्ता होता, भेड़ बकरियां मुझे खा गए होते। हज़रत उमर फ़ारूक़ अपने विसाल के वक्त कह रहे थे कि काश के उमर तुझे तेरी माँ ने जना ना होता। तो ये वो लोग थे जो अपने नफ्स को ख़त्म कर चुके थे, फ़ना कर चुके थे, मिटा चुके थे, कुचल चुके थे। नफ्स असल में दरअसल एक सांप है जो फन काढ़े बैठा रहता है, हमारे अंदर घात लगाए बैठा रहता है, और जहाँ मौका मिलता है ये हमें दरपर्दा उन तमाम बुराइयों की तरफ ले जाता है कि जिनका ताल्लुक़ हलाकत से है, बर्बादी से है। आप ये देखिए, शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था जो उसको बहकाता, जो उसको वरगलाता। सही बात। शैतान को भी मारा उसके नफ्स ने। नफ्स नहीं मारा उसको। जी। एक सजदा कर लेता तो उसका क्या जाता। सही बात। गया शैतान हमारा एक सजदे के ना करने से, लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। उसने चप्पे चप्पे पर अल्लाह की इबादत की थी। उससे बढ़कर कोई खुदा को सच्चे दिल से प्यार करने वाला था? नहीं था। लेकिन जहाँ उसके दिल में अपने अंदर का, जिसको कहते हैं कि खुद पसंदी या खुद परस्ती या अपने आला और बरतर होने का जज्बा, अब वो जिस रूप में भी आए, चाहे वो आदम से रश्क और रकाबत में आए, हसद में आए, जलन बुग़्ज़ में आए, कीना में आए, इनाद में आए, लेकिन आया तो अना खैरुम मिन। जब ये अना का लफ्ज़ उसके अंदर पैदा हो गया तो फिर अनानियत ने जन्म लिया। अनानियत ने जन्म लिया तो वो रांदा दरगाह हो गया। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि वो अपनी ज़बान पर अना का लफ्ज़ भी नहीं आने देते थे, यानी मैं कभी बोलते नहीं थे। ये लफ्ज़ मैं भी नहीं बोलते थे। तो उनके बारे में मशहूर हो गया कि ये ऐसे शख्स हैं जो कभी लफ्ज़ उनके ज़बान पर मैं भी नहीं आता, यानी अना भी नहीं आता है। एक शख्स ने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे नहीं बोलते हैं। किया उसने चैलेंज अपने आप को कि आज तो इनसे भुलवा के मैं रहूँगा। पहुँचा उनके पास और कहा, या हज़रत ये तो बताइए वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से शैतान जो है वो मातूब ठहरा और रांदा दरगाह हो गया। तो अब वो बुज़ुर्ग भी थे, वो साहिब हाल थे, जानते थे उसके दिल का जो चोर था उसको पहचान गए, उसका जो मकसूद था उसको भाप गए। कहा कि अज़न नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज खड़ी होने को है, इक़ामत होने को है, हम नमाज अदा करते हैं और उसके बाद फिर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। नमाज अदा हुई, फिर तमाम शागिर्द आके बैठे, वो शख्स भी बैठा। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई वो शख्स कौन है? अभी किसी ने एक सवाल पूछा था कि वो शैतान को किस लफ्ज़ ने मातूब करार दिया, कौन है भाई, वो कौन शख्स है? तो वो शख्स जल्दी से झट से खड़ा हो गया, कहता है मैं। कहा यही है वो लफ्ज़, कहा यही है वो लफ्ज़, यही वो लफ्ज़ है जिसकी वजह से शैतान मारा गया। तो ये जो अनानियत है ये दरअसल तमाम बुराइयों की जड़ है। फ़िरऔन है, हामान है, क़ारून है, नमरूद है, इन तमाम लोगों के अंदर उज्ब था, नख़वत थी, ख़ुद पसंदी थी,
یہ اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتے تھے. تو جب انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا نفس جو ہے اس سے کھلا دشمن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ بھی شیطان سے کم نہیں ہے. فرعون کے پاس جو ہے طاقت تھی, اس نے کہہ دیا زبان سے, ورنہ انسان جو خود بھی اپنے نفس کا غلام ہے. میرے پاس طاقت نہیں, میرے ساتھ جتنے بھی اعمال ہیں یا عمل ہیں وہ تمام تر اسی چیز کو جنم دیتے ہیں یا اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں, اسی چیز کا ظہور ہوتا ہے ان سے کہ ہاں کہ میں کیا چاہتا ہوں. ہر آدمی کے اندر, اور یہ خود پسندی کی آپ نے بات کی, اس کے بارے میں تو اس نے فرائیڈ نے بھی کہا تھا سب سے زیادہ جو انسان کے اندر جذبہ ہے یہ خود پسندی کا جذبہ ہے, جو اس کی, اور وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ منوانے کا اس کا جو جذبہ ہے کہ میں کچھ ہوں. اور اسی چیز نے شیطان کو, جو کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا عبادت گزار کیا, فرشتوں کی صفوں میں سے شامل کر دیا تھا, اس نے وہ تمام وہ اپنا وقار وہ تمام تر چیزیں کھو دی اس نے. جبریل اور ابلیس کا مکالمہ ہے جو علامہ اقبال نے لکھا ہے, اس میں جبریل یہی تو کہتے ہیں جب ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو, کھو دیے تو نے انکار سے مقامات بلند, چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. جی مقامات بلند اس نے کھوئے ہیں لیکن فرشتوں کی آبرو گئی کیونکہ وہ ان کا ہمجولی تھا, ان کے ساتھ رہتا تھا. جی آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی, اب یہ نفس انسان کو کس طرح ورغلاتا ہے, مسترف لے کر آ رہے ہیں کہ کس طرح وہ انسان کو بہکاتا ہے, چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل جاؤ دیکھ کر. جبریل علیہ السلام گئے جنت دیکھنے, واپس آ کر کہا یا اللہ جنت تو اتنی خوبصورت ہے, کون ہے جو وہاں نہیں جانا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد ناگوار چیزیں ڈال دیں, کہا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ. جبریل علیہ السلام آئے, کہا یا اللہ وہ تو وہاں پہنچنا اتنا مشکل ہے, کون وہاں پہنچ پائے گا, بہت مشکل ہے جنت تک جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا, کہا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام گئے, کہا یا اللہ آگ ہی آگ ہے, بہت بری ہے, خراب ہے, کوئی نہیں جانا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف اتنی خوشنما چیزیں بنا دیں, ایسی ترغیبات, ایسی تحریسات, کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ. کہا یا اللہ بہت مشکل ہے, کون بچے گا, مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی, جہنم بھی بنائی, اچھا بھی برا بھی بنایا, نیک بھی ہے بد بھی ہے. انسان کو عقل سلیم دی, اس کو ضمیر دیا, اس کو علم سے نوازا. آدم علیہ السلام کو علم دینے کا ضرورت تاکہ وہ حق اور باطل میں امتیاز کر سکے, صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے. اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو علم کے زیور سے علم کا تاج ان کے سر پہ رکھا تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اس مقصد کو پالیں جو انسان کے پیدائش کی وجہ ہے, جس کی وجہ سے یہ دنیا اور یہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے. لیکن انسان جو ہے صرف اپنے نفس کے ہاتھوں, اپنے اس دل کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. سیدھے سیدھے چلتے چلتے اچانک کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ وہ اس گڑھے میں جا گرتا ہے. آپ یہ دیکھیے جو بزرگان دین ہیں, جو نیک لوگ ہیں, وہ نفس کشی کرتے تھے. اپنے نفس کی مانتے ہی نہیں تھے. نہیں مانوں گا تیری, تو کیا کر لے گا, آج ایک مانوں گا کل تو دوسری لا کے کھڑا کر دے گا, کل کو 100 لالچ آ جائے گی دل میں, آج یہ چاہیے کل وہ چاہیے کل وہ چاہیے. تو جب پہلی خواہش دل میں جنم لیتی تھی اسی وقت اسے کچل دیتے تھے. ایک شخص تھے وہ بازار سے گزر رہے تھے, بڑی عمدہ قسم کی کھجوریں دیکھی, ہائے دل چاہ رہا ہے کھانے کو. انہوں نے چلے گئے اس دن تو اپنی کٹیا میں, لیکن وہ حسرت ان کے دل میں رہی, خواہش دل میں رہی. اگلے دن اٹھایا کلاڑی, گئے جنگل میں, جا کے خوب ساری لکڑیاں کاٹی, ڈھیر ساری, بھاری گٹھر اٹھا کے لے کے بازار گئے, بیچا, پیسے ملے, کھجوریں خریدی اور خوشی خوشی کھجوریں لے کے جا رہے ہیں. اچانک دل میں خیال آیا, آج ایک خواہش پوری کروں گا, کل دوسری خواہش جنم لے گی, پرسوں تیسری خواہش جنم لے گی, اس طرح تو جو ہے یہ میں خواہشوں کا غلام ہو جاؤں گا. انہوں نے وہ ساری کھجوریں اٹھائی اور راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اس کے حوالے کر دی اور وہ چلے گئے. تو نفس کشی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ خواہشات تو بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی اور ضروریات تو غلاموں کی, فقیروں کی پوری ہو جاتی ہیں. صحیح بات. اچھا یہ نفس جو ہے اس کے تو تقاضے اندھے بہرے ہیں, اس کو تو اپنی ضرورت, اس کو حلال حرام سے کوئی گریز نہیں, اس کو تو اپنے تقاضے, بھوک لگی ہے تو آپ کو کھانا چاہیے اس پیٹ کو, تو
انسان کو کوئی اور کسی اور ضرورت ہے, کوئی اور شہوت کی ضرورت, تو اس کو یہ نہیں حلال حرام وہ نہیں دیکھتا. لیکن اس سب چیزوں جیسے ابھی آپ نے بتایا اس طرح سے نفس کشی, اس کے لیے انسان کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرے, کس طرح سے بچ سکتا ہے اس کے لیے, کیونکہ اس نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی چیز دی ہوگی نا. اس کے لیے بہت اہم 3 ہتھیار ہیں انسان کے پاس, 3 ہتھیار ہیں, سب جانتے ہیں, عمل کوئی نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ یہ وہ ہتھیار ہیں جو ماہ سیام میں کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں در آتے ہیں. جی جی جی, کہیں نہ کہیں آتے ہیں, کسی حد تک آتے ہیں. اب بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو بالکل اس کسوٹی پہ کھرے اترتے ہیں, جی کچھ ہیں جو کچھ پرسنٹ, یعنی وہ پرسنٹیج گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اس نفس کو مارنے کے یا اس پر قابو پانے کے, کہتے ہیں نا کہ انسان کا جو نفس ہے, شاید مولانا رومی کا یہ قول ہے کہ اسے انسان, یہ دراصل ایک شیر ہے, ایک خونخوار شیر ہے, اور انسان اس کو بھیڑ بکری گائے سمجھ کر پالتا رہتا ہے. لیکن یہ نفس جو ہے یہ خونخوار شیر ہے. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے اپنے نفس پر فتح پالی وہ اس شخص سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جس ایک اکیلے نے پورے شہر کو فتح کر لیا. جی, تو اپنے نفس کو پچھاڑنا یہ سب سے اعلیٰ پائے کی بہادری ہے. اپنے نفس کو کچلنا, اپنے نفس کو پچھاڑنا, اس بہادری کی علامت ہے. اب آتے ہیں ہم ان ہتھیاروں کی طرف جی, جن سے ہم نفس پر فتح پا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے خاموشی کا خنجر. جی, آپ یہ دیکھیے گا کہ جو جتنا خاموش رہتا ہے وہ اتنی زیادہ عافیت میں رہتا ہے. من سکت نجا یا من سمت نجا, جی, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. کیونکہ جو انسان کی زبان ہے یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. تمام اعضاء صبح اٹھ کر جو ہے وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بی بی تم نہ بولیے, تم خاموش رہیے, جہاں تم بگڑی وہاں ہم بگڑے. کہتے ہیں کہ دانتوں نے, یہ ایک لطیفہ ہے, دانتوں نے ایک مرتبہ کہا ہم 32 کے 32 ہیں اور تم ایک اکیلی زبان ہو, ہم چاہیں تو تمہیں پیس کے رکھ دیں. زبان نے کہا تم 32 ہو نا, میں تو صرف ایک لفظ کہوں گی اور تم 32 کے 32 باہر آ جاؤ گے. صحیح بات. ایک لفظ کسی کو آپ گالی دے دیجئے وہ جبڑا توڑ دے گا, 32 کے 32 تم باہر آ جاؤ گے. تو زبان کی ہلاکتیں بے شمار ہیں, زبان کے فتنے, اس کے فساد, اس کی شرانگیزیاں بہت زیادہ ہیں. تو جتنا خاموش رہتا ہے وہ اتنا ہی عافیت میں رہتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے روزے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں اور کتنی فضیلتیں رکھی ہیں. انسان یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, قرآن پاک پڑھتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, نہیں تو ایک ایسا روحانی ماحول رہتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹلی رابطے میں رہتا ہے, کوشش کرتا ہے, یا اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, اعراض کرتا ہے, نظر انداز کرتا ہے. یہ چیزیں باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے جی, کہ یہ 1 مہینے کا تربیتی کورس ہے اس لیے کہ سال کے بقیہ ایام میں آپ اسی راستے پر چلیں, اسی پیٹرن پہ زندگی گزاریں. نہیں ہوتا. تو خاموشی کا خنجر, جی, یہ پہلا وار ہے نفس کشی کے لیے. دوسرا ہے نفس کو کمزور کرنے والی جو چیز ہے یا اس کے شہوانی جذبات کو کمزور کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے بھوک. جی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے فوری طور پر, اور جو نہیں رکھ سکتا, نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے, اسے چاہیے وہ روزے رکھے. تو روزہ جو ہے, جو بھوک ہے, یہ انسان کو جسمانی طور پر اتنا کمزور نہیں کرتی ہے جتنا اس کی نفسانی خواہشات کو کمزور کرتی ہے. نفسانی خواہشات, پیٹ بھر کر کھا لینا, انسان کے اندر جہاں طاقت اور توانائی کا احساس دلاتی ہیں وہیں اس کی جو حیوانی جبلتیں ہیں جی, ان کو توانائی پہنچاتی ہیں, اور وہاں پھر وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کمزوری یا بے بسی محسوس نہیں کرتا. اب روزہ جو ہے اس میں انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ 30 دن کے روزے ہیں, نہ 1 دن کا نہ 2 دن کا, 30 دن کے لگاتار روزے ہیں. اور آہستہ آہستہ جو انسان کی نفسانی خواہشات ہیں, جو اس کے منفی جذبات ہیں, جو شہوانی خواہشات ہوں یا اس کی حیوانی جبلتیں ہوں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جاتی ہیں, یہاں تک کہ 30ویں دن انسان کسی حد تک تو پاک ہو جاتا ہے,
کسی حد تک ہم سب اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول کرے، اور اگر واقعی صدقہ دل سے رکھے گئے ہیں تو الصوم لی وانا اجزی بہ، جی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو بندے اور رب کا معاملہ ہے. اندر کیا بیت رہی ہے باہر والوں کو کیا پتا، صحیح بات. لیکن رب سب جان رہا ہے، وہ آپ کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کے باطن تک بھی اس کی پہنچ ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت خدا سے بڑھ کر کون جانتا ہے. تو دو باتیں ہو گئی، خاموشی کا خنجر اور بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں بھوک کی تلوار. جی اب تیسری چیز آتی ہے جس کو رمضان المبارک میں وہ بھی آپ کو ملے گی، وہ ہے تنہائی کا نیزہ. جی اعتکاف. رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تنہائی. آپ یہ دیکھیے تمام انبیاء کچھ نہ کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضرور نکالتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، جی کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. وہاں انہوں نے 40 دن کا چلہ بھی کیا تھا، 40 دن تک انہوں نے اعتکاف بھی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک منشور تورات کے روپ میں دیا، ایک ضابطہ حیات کی صورت میں دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، جی کئی دن اپنے رب سے عبادت میں، راز و نیاز میں گزارتے تھے. تو یہ جو تنہائی ہے یہ انسان کے نفس کو اس طرح کمزور کرتی ہے کہ دنیاوی علائق سے یکسر اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. وہ ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، نیکی کا ایک نورانی ماحول ہوتا ہے، اور فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازے کھولتا ہے، اور انوار باطنی جو ہے وہ اس پر منکشف ہوتے ہیں، زندگی کے اسرار و رموز اس پر منکشف ہوتے ہیں. تو یہ جو تنہائی ہے، آپ یہ دیکھیں تہجد کیا ہے؟ تنہائی ہے. کہتے ہیں کہ بہت لاڈلی عبادت ہے، بہت لاڈلی عبادت ہے. اور سال کے تمام دنوں میں وہ لوگ جو تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میٹھی میٹھی نیند ہے، شیطان تھپکیاں دیتا ہے، سوچا یہ بہت وقت پڑا ہے، لیکن شیطان کو بھی دھکیلتے ہیں. لاحول پڑھتے ہوئے بستر سے اٹھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہوئے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو، فخر جتاتا ہے کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو میری خاطر میٹھی نیند، گرم بستر، بیوی کا پہلو سب چھوڑ کر آ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا قرب چاہتے ہیں. تو پھر میں انہیں کیسے نہ نوازوں. تو وہ لوگ جو دنیاوی مشکلات کا شکار ہیں، جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، آپ مانگ کر تو دیکھیں. یہ وہ لاڈلی عبادت ہے جس طرح بچہ ماں سے منواتا ہے نا، اسی طرح تہجد کے وقت جب ایک بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور رو کر، گڑ گڑا کر، آہوزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، تو رب بھی ایک وقت تک اس اللہ کو یہ بھی پسند آتا ہے، وہ جلدی نہیں سنتا. وہ کہتا ہے میرے بندے تیرا مانگنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو تیرا پکارنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن کب تک؟ پھر اللہ کہتا ہے لو، تو نے بہتر مانگا تھا، میں نے بہترین دیا. جی بس ہم آخر میں آ رہے ہیں پروگرام کے. آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، رمضان کا بھی ذکر کیا، ماہ صیام کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت دی، کیونکہ اسلام میں رہبانیت تو ہے نہیں. جیسے آپ نے نفس کشی کا ذکر کیا تھا اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک پورا مہینہ یہ دے دیا ماہ صیام کا. اس کے اندر ہر طرح کی پریکٹس ہو جاتی ہے، ہماری بھوک کی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور تمام چیزیں، نفس سے بچنے کا ہر طریقہ ہے. لیکن پھر بھی ہم جو دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ ہم پھر اسی جگہ لوٹ آتے ہیں مہینے کے بعد. ہماری اس ٹریننگ کا کچھ لوگوں کو پر تو یقینی طور پر بے پناہ اثر پڑتا ہے. وہ اس تقوی کو حاصل کر لیتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا کہ روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرو. اور کچھ لوگ روزے سے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کے کسی چیز میں ہم کوئی فرق نہیں دیکھتے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. دیکھیے، اگر تو ہی نہ چاہے تو پھر خدا بھی کیا کرے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روئے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو دینے پر آمادہ ہے، خود ہمارا کاسا جو ہے یہ الٹا ہے، ہمارا کشکول جو ہے وہ سمٹا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ نہیں پھیلتے، ہماری جھولیاں نہیں پھیلتی، ہمارے اندر وہ صدق و صفا نہیں آتا
جو ان روزوں سے مطلوب ہے، ہم نے اسے صرف رسمی شکل دی ہے، ہم نے اسے صرف عمل کی صورت میں اپنایا ہے، ہم نے اسے اپنے روح اپنے باطن میں نہیں اتارا۔ اگر روح اور باطن میں اتار لیں تو پھر کیا مجال ہے کہ شیطان یا نفس کا کوئی وار چلے۔ جی صحیح بات۔ ایک شخص تھا، جی کسی خاتون پر عاشق ہو گیا، بہت خوبصورت خاتون تھی، آتے جاتے راستہ روک لیتا تھا۔ ایک دن خاتون تنگ آ گئی، بولی کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چاہتے ہو، ایک شرط ہے میری، مانو گے؟ کہا ہاں مانوں گا۔ کہا 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو، 40ویں دن میں تمہیں یہی ملوں گی۔ وہ شخص 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے۔ 40ویں دن جب وہ مسجد سے نکل رہا ہوتا ہے، وہ خاتون وہیں پر ملتی ہے، کہتی ہے کہ میں یہیں کھڑی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ بہن سلامتی کے ساتھ اپنے گھر جاؤ، عمر نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ تو جب حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنے سے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، تو پھر اگر ہم اللہ سے ہدایت کے طلبگار ہوں تو ہمارے دلوں کی دنیا کیوں نہ بدلے؟ یقینی طور پر ہمارے عمل میں کمی ہے، ہمارے عمل ہمارے کردار کی کوتاہی ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کو ریچولز کے طور پر، ایک رسم کے طور پر اپناتے ہیں، اور ادھر چاند نظر آیا بلکہ چاند سے پہلے ہی، چاند رات میں ہی جی وہ تمام نیکیوں کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اسے ہم باندھ کر لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور بقیہ تمام دن پرانی نہج پر گزرتے ہیں۔ تو پھر غلطی اور خطا کس کی ہے؟ صحیح بات ہے، یقینی طور پر ہم ہی خطا کار ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے تو ہمارے بارے میں حد درجہ بہتر، سب سے بہتر وہی جانتا ہے جو جس کی تخلیق کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں جانتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ ہمارے یہاں رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، نفس کشی یا اس طرح سے جیسے ان کے عیسائیوں کا ملتا ہے کہ لوگ اگر آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں سوچیں گے تو روح کانپ جائے گی آپ کی، کس طرح سے وہ اپنی نفس کو یا نفس کشی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر سب کا حق رکھا، لیکن وہ جانتا ہے کہ جو جتنا مزدور گھوڑا اس کو اتنی ہی زبردست لگام، اور اسی طرح سے اس کو ٹائم پیریڈ، اس کے بیچ بیچ میں ٹریننگ بھی کرنی ہے ہمیں، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماہ صیام دیا۔ اور اگر یقینی طور پر اس ٹریننگ پیریڈ سے بھی ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ہمارے لیے کیا ہے ہلاکت اور بربادی۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بس سب کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تو آمین کہا 3 مرتبہ۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ماہ صیام آیا اور وہ شخص اپنے لیے مغفرت نہ حاصل کرا سکا تو ہلاک ہو وہ شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آمین کہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے شخص، اس کی فرشتے کی بد دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین۔ دیکھیے ہم کہاں کھڑے، تو موقع ہے، فائدہ اٹھائیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نفس ہے، نفس کا غلام نہ بنیے، یہ واقعی چھپا دشمن ہے۔ بڑی طریقے سے بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتائیں کس طرح سے یہ دھوکہ دیتا ہے، کس طرح سے آپ کو ورگلاتا ہے۔ شفقت صاحبہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے اور شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. Milkshake, Nariyal Pani.